अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सैयदना आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा उनके पास तशरीफ़ लाए तो एक औरत सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का इलाज कर रही थी या उनको दम कर रही थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किताबुल्लाह यानी कुरान के साथ उसका इलाज करो। एक और हदीस में आता है कि सैयदना अबू मूसा अल अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स की मिसाल जो कुरान पढ़ता है संतरे जैसी है, जिसका मज़ा भी लजीज और उसकी खुशबू भी बेहतरीन होती है, और जो कुरान नहीं पढ़ता इसकी मिसाल खजूर जैसी है, जिसका मज़ा तो अच्छा लेकिन इसमें खुशबू नहीं, और उस फाजिर की मिसाल जो कुरान पढ़ता है गुले रेहान जैसी है, इसकी खुशबू अच्छी है लेकिन मज़ा कड़वा है, और उस फाजिर की मिसाल जो कुरान नहीं पढ़ता अंदराइन यानी एक कड़वा फल उस जैसी है, जिसका मज़ा कड़वा और उसमें खुशबू भी नहीं है। तो इससे ये पता चलता है कि कुरान के जो बेनिफिट्स हैं, फ़ायदे हैं, हम उनको भी देखें और उसके साथ साथ हम ये भी देखें कि कुरान मजीद से हम अपना रिलेशनशिप कैसे स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। और रमज़ान ये एक अपॉर्चुनिटी होता है जिसमें हम अपने रिलेशनशिप को मजबूत करते हैं। हमें पता चलता है कि मुझे अपनी लाइफ के लिए किसको प्रायोरिटी देनी है, और उसी से मेरी ज़िंदगी में भी बेनिफिट होगा और आगे भी बढ़ेगा। आज हम सूरा रात, सूरा इब्राहीम, सूरा अल हिज्र और सूरा नहल करेंगे, और ये हम कवर करेंगे 13th और 14th पारा में। हम शुरू करते हैं सूरा रात से। मक्कन सूरत है और इसमें 43 वर्सेस हैं। हम ये देखते हैं कि इससे पहले हमने सूरा यूसुफ पढ़ी थी। ये वो दौर था जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बहुत मूवमेंट चल रही थी, बहुत साजिशें थी, बल्कि पीक पे साजिशें चल रही थी। और उस टाइम पे अल्लाह सुब्हानहू ताला ने जब सूरह यूसुफ नाजिल फरमाई तो एक वाक़े के ज़रिए हमें बताया गया था कि हक़ और बातिल का क्या फ़र्क होता है, हमें किस तरह से तौहीद पे रहना है, किस तरह से अल्लाह ताला के किए हुए वादों पे यकीन करना है। अब यहाँ पे सूरह रात में कुछ लॉजिकल अकली दलाइल के साथ हमें वही बात समझाई जा रही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि स्टोरी फॉर्म में, नैरेटिव फॉर्म में जब पढ़ते हैं तो उनको बहुत असर होता है, उनको बात समझ आती है। और कुछ लोग जो होते हैं उनका दिमाग बहुत लॉजिकल तरीके से काम करता है। तो हम देखते हैं कि कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हर तरह की पर्सनैलिटी, थॉट प्रोसेस और जो हमारे दिमाग में क्वेश्चंस उठते हैं ना, उन सब के लिए हमें सॉल्यूशंस दिए हैं। काम हमारा क्या है कि हम उसको पढ़ें। सो बेसिकली सूरह रात में हमें अल्लाह ताला की अजमत का पता चलता है, तौहीद का पता चलता है, रिसालत का पता चलता है, और हमें अपने अकायद को थोड़ा सा जांचने का मौका मिलता है। ये याद रखिएगा कि अगर आपको लगता है कि अल्लाह ताला के बारे में या दीन के बारे में आपके जहन में बहुत से सवालात उठते रहते हैं और आप परेशान भी रहते हैं, आप कई दफ़ा लोगों से जाकर डिस्कस भी करते हैं, लेकिन यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर्स, तो कमी कहाँ पर है? कमी उन लोगों में नहीं है, उन अफराद में नहीं है जो आपको कुछ सिखाना चाह रहे हैं। कमी होती है हमारे अकायद में, क्लैरिटी ऑन आवर अकीदा। इसीलिए उलमा ये कहते हैं कि जब आपको लगे कि आप बहुत डिस्टर्ब्ड हैं रिलीजन के बारे में, तो अपने अकीदे की दुरुस्तगी करें, और बाकायदा उसके लिए सब्जेक्ट है। जैसे हम अपनी मेडिसिन में एनाटमी पढ़ते हैं, बायो पढ़ते हैं, पैथोलॉजी पढ़ते हैं, यानी 5 साल हम एक सब्जेक्ट को लगाते हैं जिसमें हम ह्यूमन बॉडी की इन्स एंड आउट्स पढ़ते हैं, और सिर्फ थोड़ा सा जानकारी नहीं करते हैं, उसको बहुत थरली पढ़ते हैं, बहुत डेप्थ में जाकर उसको देखते हैं, बार बार अपने कॉन्सेप्ट्स को दुरुस्त करते हैं। इसी तरह से हमें अपने अकीदे की इस्लाह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब हमारा अकीदा मजबूत होगा ना, तो उससे हमें बहुत से फ़ायदे होंगे। एक तो वी विल बी वेल ग्राउंडेड इन आवर नॉलेज, हमें कुरान की आयात और अहादीस बहुत सही तरह से समझ आएंगी। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि अकीदा पढ़ने से इंसान की प्रैक्टिसेस बहुत इम्प्रूव हो जाती हैं। और फिर ये भी फ़ायदा होता है कि जब आज का दौर जो कि फितनों का दौर है, आप मुख्तलिफ लोगों को सुनते हैं और मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स होते हैं। अब हम तो उस फील्ड के एक्सपर्ट नहीं होते,
تو ہم جب سنتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ اچھا ایک اسکالر یہ کہہ رہا ہے اور دوسرا اسکالر یہ کہہ رہا ہے تو فرق کیوں نظر آ رہا ہے، تو عقیدہ پڑھنے سے ہمیں یہ فرق بھی سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے. جیسے آپ میڈیسن میں میڈیسن پڑھتے ہوئے کسی ایک سب اسپیشلٹی میں جاتے ہیں، اور اگر آپ کے خاندان میں یا جاننے والوں میں کوئی بھی آپ کو پوچھنا شروع کرے کہ مجھے اچھا ریڈیولوجسٹ بتا دیں، گائنیکولوجسٹ بتا دیں، میڈیکل اسپیشلسٹ بتا دیں، سرجن بتا دیں، اگر آپ اس فیلڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ فوراً پک کر لیتے ہیں کہ اچھا یہ وہ ایکسپرٹ ہے، بیکاز میں بھی اسی فیلڈ میں ہوں. تو ریلیجن کے معاملے میں ہم کیونکہ ویسے ریلیجن سے بہت دور ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کی پریکٹسز کو بہتر کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو اس کا بھی ایک پراپر طریقہ ہے، سسٹم ہے، اس کے بغیر یہ نہیں کام ہو سکتا. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بار بار کس کام کی طرف دعوت دیتے ہیں. جیسے اس صورت میں کہا جاتا ہے یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم یوقنون، ان آیات کو کھول کھول کر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات پر یقین آ جائے. پھر ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، کہ بے شک اس میں نشانی ہے، یعنی جو واقعات بتائے گئے ہیں کس قوم کے لیے، یتفکرون، جو ذرا سوچے، فکر کرے، اس کا ذہن اس بات پہ چلے کہ آئی نیڈ ٹو ورک آن مائی پریکٹسز، مجھے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے. اسی طرح ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، یہ آیات کس کو فائدہ دیں گے؟ جو عقل استعمال کرے گا. ایبسنٹ مائنڈیڈ طریقے سے اگر کوئی شخص پڑھے گا، یا ریزنٹمنٹ کے ساتھ پڑھے گا، یا فل آف ہیٹریڈ کے ساتھ پڑھے گا، یا بے مقصد پڑھے گا، تو اس کو یہ آیات فائدہ نہیں دیں گی. عقل کا صحیح استعمال جہاں پر ہوگا. آپ دیکھیں نا، ہم اپنی اسٹڈیز میں بھی جب فوکسڈ ہوتے ہیں اور جب صحیح طرح سے چیزوں کو سمجھتے ہیں، کلاسز کو صحیح طرح اٹینڈ کرتے ہیں، پھر اپنی اسائنمنٹس کمپلیٹ کرتے ہیں، پھر ریویژن کرتے ہیں، عقل کا صحیح استعمال ہوتا ہے، تو پھر ہم اس سبجیکٹ میں ایکسپرٹ ہونا شروع ہوتے ہیں، یا ہماری گرپ بہتر ہو جاتی ہے. اور پھر یہ بھی کہا گیا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، جلدی کرتے ہیں برائی کی اس سے پہلے کہ ان کو بھلائی ملے. جو بھلائیاں مل رہی ہیں وہ انہیں نظر نہیں آتی، لیکن جلدی، انسٹنٹ گریٹیفیکیشن نے آج کے دور میں ہمیں ختم کر دیا ہے. آئی وانٹ آنسر ناؤ، آئی نیڈ سم ون ٹو ٹیل می کہ یہ ایسے کیوں ہے. اگر اماں ابا یا کوئی انسان، ٹیچر آپ کو اسپیشلی ریلیجن کے معاملے میں سیٹسفائی نہیں کر سکا، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ریلیجن کو ڈسکارڈ کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ میری کم عقلی ہے کہ جس بات کو مجھے اوور ایئرز اپنی سمجھ کے، اپنی وہی بات ہے عقل کے استعمال سے، اپنی ایجوکیشن سے، اپنے اللہ سے تعلق کو اسٹرانگ کرنے سے سمجھنا ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ ود ان سیکنڈ، ود ان منٹس مجھے ہاں یا نہ میں جواب ملے، اور بس فیصلہ ہو جائے کہ اسلام اس قابل ہے پریکٹس کیا جائے کہ نہ کیا جائے. پھر ایسی آیات آپ دیکھیں گے جب ہم مکی صورتیں پڑھتے ہیں تو بہت آتی ہیں، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ بینگ پروفیشنل، بینگ ڈاکٹر، یہ ایسی آیات ہیں جو کہ ہمیں ہماری پریکٹسز کے دوران ہی اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہیں. جیسے یہاں پر بات کیا ہو رہی ہے؟ اس فیمیل کی بات ہو رہی ہے جو ایک بوجھ اٹھاتی ہے، وہ بچے کو ڈیلیور کرتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اس نے ہر چیز کی پریسیژن، مقدار جو ہے وہ مقرر کی ہوئی ہے کہ وہ جو عورت ہے وہ اپنے رحم میں کیا اٹھا کے پھرتی ہے. تو ایک جو بھی میڈیکل اسٹوڈنٹ ہے جب وہ ایمبریولوجی پڑھتا ہے تو اس کو کیوں نہیں سمجھ آتی، کیوں نہیں وہ لاجیکلی سوچتا ہاؤ ڈڈ آل دس ہیپن آن اٹس اون؟ یہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ہر جو اس کا ٹائم فریم ہے، ویکس ہیں، اس میں جو شیپ ہے، اس میں جو سرکولیشن ہے، اس میں جو سروائیول ہے، اس میں جو ڈیولپمنٹ ہے وہ رکھی ہے، اور وہ کس طرح سے کام کر رہی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں ایک گائنیکولوجسٹ کو کیوں نہیں سمجھ آتی، یا آپ جب بچے کو ڈیلیور ہوتا دیکھتے ہیں، میں اکثر عام پبلک میں جب بات کرتی ہوں تو میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ آپ ایک دفعہ اگر کوئی شخص ڈیلیوری دیکھ لے کہ بچہ پیدا کیسے ہوتا ہے، تو آپ اللہ کی شان کو یاد کیے بغیر نہیں رہ سکتے. اگر آپ گائنی کو بھی پریکٹس کرتے ہیں یا بینگ میڈیکل اسٹوڈنٹ، یہ ساری نشانیاں ہمارے لیے انڈرسٹینڈ کرنا بہت ہی آسان ہے. لیکن کیونکہ جب ہم اپنی سائنسز کو پڑھتے ہیں، میڈیسن کو پڑھتے ہیں، تو وی آر اونلی فوکسڈ آن آور کیریئر. ہم اس کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ بالکل ریلیٹ نہیں کر پاتے، یا کرنا نہیں چاہتے، یا ہمیں کوئی یہ سوچ بھی نہیں دیتا، تو پھر ہم ان باتوں کو چیریش بھی نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد ایک بہت اہم بات بتائی جا رہی ہے
ان اللہ لا یغیر ما قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کے اوپر خود کام نہیں کرتے. یعنی یہاں پر کانسیپٹ یہ دیا جا رہا ہے کہ انڈیویجولز جب اپنے پر کام نہیں کرتے تو لیڈرشپ اپنا رول صحیح پلے نہیں کر سکتی. لیڈرشپ از دا ریفلیکشن آف ہاؤ وی آر. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم ہمیشہ سے لیڈرشپ کو تو بہت گالیاں دے دیتے ہیں، بہت برا بھلا کہہ دیتے ہیں، اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، لیکن لیڈرشپ کو دیکھ کے ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر وہاں پہ کرپشن کا لیول ہے تو ہماری اپنی ذاتی زندگی میں کتنا کرپشن ہے. ہم یوزلی کہتے ہیں میں تو بہت اچھا انسان ہوں، وہ جو کھڑکی سے باہر کوئی بہت سارے مسلمان ہیں نا، illiterate جاہل، وہ یہ غلطیاں کر رہے ہیں. So I do not include myself part and parcel of the whole package. تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہم میں سے ہر شخص کو جب ہمیں لگے گا کہ ہمارے اوپر صحیح حکمران نہیں ہے، ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اپنے اندر سے ان کرپشنز کو نکالنا ہوگا. بہت ساری جہاں پر مسئلے مسائل ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہوگا. ہم اپنی کرپشنز کو ٹھیک کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ باقی تمام چیزوں کی بھی اصلاح ہو جائے گی. ہم کہتے ہیں ہم کون سی کرپشن کریں، تو کرپشن ہماری زندگی میں کیسی ہے؟ آپ دیکھیں ہم اپنی سکرینز پہ کیا کچھ دیکھتے ہیں، کیا یہ کرپشن کی شکل نہیں ہے؟ ہم اپنے والدین سے کیسے ڈیل کرتے ہیں، کیا یہ کرپشن کی شکل نہیں ہے؟ آپ کے اس کالج میں جب سے یہ شروع ہوا ہے میں آ رہی ہوں، میں امیجن نہیں کر سکتی کہ ایک پروفیشنل کالج جہاں پہ لاکھوں روپے کی فیس دینے والے افراد آتے ہیں، اور اگر آپ ان کی چیئرز دیکھ لیں جس پہ وہ بیٹھتے ہیں اور جو کچھ انہوں نے اس پہ انگریو کیا ہوتا ہے. آپ نے کرپشن دیکھنی ہے تو اپنے ہی انسٹیٹیوشن کے باتھ روم میں جا کے دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. جن چیئرز پہ ہم بیٹھتے ہیں یا ہمارے لیکچر ہالز ہیں وہاں پہ ہم کافی پی رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، سنیکنگ کر رہے ہیں، اور چیزیں کس طرح پھینک کے جاتے ہیں، کس طرح ہم خیال نہیں رکھتے. تو ہمیں اپنی لیول پہ ہر طرح کی کرپشن کو ایکشنز میں، الفاظ میں اور سوچ میں اس کو ٹھیک کرنا ہوگا. پھر اس کے بعد ایک بہت ہی خوبصورت بات یہاں بتا دی گئی ہے سورہ رعد میں، الذین آمنوا تطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے ذکر کے بغیر انسان کا دل اطمینان نہیں پاتا، سکون نہیں حاصل کرتا. اس وقت بھی یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہر شخص سکون چاہ رہا ہے. ہر شخص کہتا ہے یا مجھے کوئی ڈپریشن ہے، یا مجھے انزائٹی ہے، یا مجھے اوور ویلمنگ تھاٹس ہیں، میں بے سکون ہوں، پریشان ہوں. اور سم ٹائمز وین یو ٹاک ٹو سچ پیپل، آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ اچھا آپ کا ایکچوئل چیلنج ہے کیا؟ وہ کہتے ہیں مجھے نہیں سمجھ آ رہی، مجھے نہیں پتا کیا ہے، بس اندر سے عجیب سی بے چینی ہے. اس بے چینی کا جواب ہمیں یہاں بتایا جا رہا ہے. اللہ کے ذکر کے بغیر جو زندگی ہوتی ہے وہ ہمیشہ بے سکونی کی زندگی ہوتی ہے. ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں تو فرشتے ان کو اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، سکینت ان پر نازل ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پروں سے گھیر لیتا ہے اور ان کا ذکر ان لوگوں کے سامنے جو ان کے قریب ہیں کرتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر جیسے ہم اس گیدرنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور آپ کسی بھی گیدرنگ میں بیٹھیں گے تو یہ آپ ایکسپیرینس کریں گے. جب آپ کسی گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں اور فوکسڈ ہو کے سنتے ہیں، وہ بات آپ کو زیادہ اچھی طرح سمجھ آتی ہے اور آپ کو بعد میں وہ بات نہیں سمجھ آتی، یا اکیلے بیٹھنے سے نہیں سمجھ آتی. کیوں؟ اس لیے کہ جو گیدرنگ ہوتی ہے ایسی، اس میں فرشتے آتے ہیں. اس کے بعد ہم اگلی سورت کی طرف بڑھتے ہیں، اور یہ بھی بہت ہی امیزنگ سورت ہے، سورہ ابراہیم. یہ بھی مکی سورت ہے، اس میں 52 ورسز ہیں. سورہ ابراہیم بھی جو ہے وہ اسی سیکونس میں اس زمانے میں نازل ہوئی تھی، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مکی دور کا آخری وقت ہے. وہاں پر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت پرسیکیوشن جو ہے، مخالفت جو ہے، سازشیں جو ہیں وہ پیک پر چل رہی ہیں مسلمانوں کے خلاف. اس کی وجہ سے ظاہر ہے مسلمان ڈسٹربڈ ہیں، مسلمان اپنے فوکس کو مینٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہاں پر اس میں کفر اور شکر کی بات ہے، کفران نعمت کی بات ہے، توحید کے بارے میں ہمیں رویہ بتایا گیا ہے، اور خاص طور پہ سورہ ابراہیم میں ہمیں شکر کی کیفیت کو پریکٹس کرنے کے لیے کہا گیا ہے، گریٹیٹیوڈ کو پریکٹس کرنے کے لیے کہا گیا ہے. آپ دیکھیں گے کہ جب انسان بہت زیادہ پریشانی میں ہوتا ہے نا،
تو ان گریٹیٹیوڈ ناشکری بہت جلدی آتی ہے. جب ناشکری آتی ہے پھر انسان اور زیادہ ایک نیگیٹو لوپ میں چلا جاتا ہے. تو ہم سب کو پریکٹس کیا کرنا ہوتا ہے کہ جب ہماری زندگی میں کوئی ڈیفیکلٹ سچویشن آ رہی ہے، ڈیفیکلٹ انوائرمنٹ آ رہا ہے، اب ہم نے شکر کو پریکٹس کرنا ہے. سورہ ابراہیم میں ہم دیکھیں گے کہ بہت سے لوگوں کی جو سرکشی تھی، ہٹ دھرمی تھی، اس کی کیا وجوہات تھی، اور سابقہ اقوام جو تھی ان کا طرز عمل کیا تھا. بہت خوبصورت ایک آیت آتی ہے اس میں، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. جب تمہارے رب نے تمہیں بتایا تھا اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں زیادہ ملے گا، اور اگر تم کفر کرو گے تو اللہ کا عذاب بہت شدید ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ شکر کے مقابلے میں کفر کو لایا گیا ہے، ناشکری کو نہیں لایا گیا. کیونکہ جو انسان ناشکری کی طرف بڑھتا ہے وہ الٹیمیٹلی کفریہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. مغیرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہوتے یا نماز پڑھتے، یہاں تک کہ آپ کے دونوں پاؤں پھول جاتے، سوج جاتے، یہ اڈیما ہو جاتا. تو آپ سے پوچھا گیا تھا کہ ایسی ناقابل برداشت طریقے سے آپ کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ افلا اکون عبدا شکورا. یعنی ہم ڈیفیکلٹیز کس سچویشن کے لیے لیتے ہیں؟ زندگی میں بھی تو ہمیں اتنی ڈیفیکلٹیز آتی ہیں، ان کو ہم برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کے خاطر کوئی اگر ہمیں تھوڑا سا بھی چیلنج آئے کہ ہمیں اپنی کمفرٹ زون سے نکلنا پڑے، وہ ہمیں مشکل لگنا شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد بتایا گیا الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کہ یہ یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو جو بنایا ہے وہ حق کے ساتھ بنایا ہے. ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید. اللہ تعالیٰ چاہے تو ہم سب کو ختم کر دے، ہم سب کو لے جائے اور ایک نئی کریشن کو لے آئے. اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. ایک جھٹکا لگے تو سب لوگ ختم ہو جاتے ہیں، آل گون. آپ دیکھتے ہیں نا جب بھی سونامی آیا، ارتھ کویک آیا، فلڈز آئے، شہر کے شہر اور بہت بڑے بڑے علاقے جو ہیں وہ ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اللہ سے توبہ کرو، کیونکہ میں دن میں 100 بار توبہ کرتا ہوں. یعنی جب ہم اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں رہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ استغفار کی کثرت کرنے کی ضرورت ہے، بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے. ایک حدیث میں اس طرح سے بھی آتا ہے اگر افراد جو ہیں وہ اللہ کا شکر ادا نہ کریں یا استغفار کی کثرت نہ کریں اور ریپینٹ نہ کریں لوگ، تو اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دے گا، اسی جگہ ایک اور قوم کو لے آئے گا جو پھر گناہ بھی کریں گے اور اس پہ توبہ استغفار بھی کریں گے. توبہ استغفار اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اس کے بعد ایک بہت ہی خوبصورت کمپیریٹیو مثال دی گئی ہے، الم تری کیف ضرب اللہ. یہاں پر مثال جو دی جا رہی ہے 2 درختوں کا مقابلہ کیا گیا ہے. اور ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا تھا کہ مومن کی مثال کس درخت کی مانند ہے، اور اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا تھا؟ اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ کھجور کا درخت ہے. مومن جو ہوتا ہے ایک کھجور کے درخت کے مانند ہوتا ہے. تو یہاں پہ کہا گیا کہ ایک درخت جو ہے وہ کیسا ہے؟ کشجرۃ طیبہ، اور دوسرا درخت کیسا ہے؟ کشجرۃ خبیثہ. اور جو شجر طیبہ ہے وہ کیا ہے؟ مثلا کلمات طیبہ، یعنی ایک انسان جو کہ طیب زندگی گزارتا ہے، طیب کلمات بولتا ہے، وہ ایک سٹرونگ ٹری کی طرح ہے، اس کی روٹس بھی ڈیپ ہیں، وہ آسمان میں بھی بلندیوں تک پہنچتا ہے. اور ایک جو خبیث کلمہ ہے، خبیث کام ہے، برا کام ہے، اس کی مثال اس خبیث درخت کی طرح، اس بیج کی طرح ہے جو کہ قرار ہی نہیں پکڑتا، اس کی جڑیں بھی کھوکھلی ہوتی ہیں. اور یہ مثال دینے کے بعد ہمیں کیا بتایا گیا؟ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. Allah makes the believers steadfast with the firm word of faith in this worldly life and the hereafter. ہم میں سے ہر ایک کو فیصلہ کرنا ہے اس مثال کو دیکھ کر کہ مجھے کیسا درخت بننا ہے، مجھے کیسا مومن بننا ہے، وہ جو کہ شجرہ طیبہ کی طرح ہے یا وہ جو کہ شجرہ خبیثہ کی طرح ہے. اور اس کا انالیسس کیسے ہوتا ہے؟ اگر ہم اس درخت کو دیکھنا شروع کریں تو ہمیں یہ بات بہت آسانی سے سمجھ آتی ہے. جو درخت ہوتا ہے کھجور کا، ڈیزرٹ میں ہوتا ہے، بہت کم پانی پہ سروائیو کرتا ہے، لوگ اس کے شیڈ میں بیٹھتے ہیں. اس کی شاخیں ہوتی ہیں وہ بہت شارپ ہوتی ہیں لیکن ایک دوسرے کو کاٹتی نہیں ہیں، الجھتی نہیں ہیں ایک دوسرے سے.
اس کا پھل چھوٹا ہوتا ہے لیکن بہت میٹھا ہوتا ہے. تو مومن بھی ان ساری باتوں سے سیکھ سکتا ہے کہ میں لوگوں کے لیے سہارا بنوں, میں کم ریسورسز کو استعمال کر کے بہت فائدہ مند ہوں, میں اسرٹیو ہوں, جیسے وہ مجھے شاخیں نظر آ رہی ہیں کہ شارپ ہیں, لیکن میں دوسروں کو تنگ کرنے والا نہ ہوں, ان کی زندگیاں خراب کرنے والا نہ ہوں. میں تھوڑا بولوں لیکن میٹھا بولوں. آپ اگر جا کے اس آیت کی تفسیر پڑھیں اور اگزامپلز پڑھیں کہ علماء نے اس شجرہ طیبہ کو کس کس طرح سے ایکسپلین کر کے بتایا ہے, ہمیں کیا کچھ اس درخت سے سیکھنے کی ضرورت ہے. اور پھر بعد میں یہ بات کہی گئی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا شروع کرو تو تم اس کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے. کاؤنٹلیس نعمتیں ہیں. ان الانسان لظلوم کفار, بے شک انسان کیا ہے, ظلم کرنے والا ہے, انفیئر ہے, انگریٹفل ہے, وہ کام ہی صحیح نہیں کرتا. اور جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ جب ہم سائنسز پڑھتے ہیں, میڈیسن پڑھتے ہیں, ویسے بھی ایک عام انسان کو بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ اپنے لاجک سے دیکھ سکتا ہے کہ کتنی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں, لیکن میڈیسن پڑھتے ہوئے تو ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں ہر وقت ہم ڈیزیزز دیکھ رہے ہیں, ہیومن سفرنگ دیکھ رہے ہیں, اور پھر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیپیبل بنایا ہے, ہمیں ان بیماریوں سے بچایا ہے, ہمارے گھر کے افراد کو بھی ان بیماریوں سے بچایا ہوا ہے, تو ہم کتنے بلیسڈ ہیں. آپ دیکھیں آپ کوئی بھی فنکشن پڑھ لیں, لیور کا پڑھ لیں, لنگز کا پڑھ لیں, ہارٹ کا پڑھ لیں, پیتھولوجیز اس کے ساتھ پھر پڑھیں, بایو کیم پڑھیں, تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ایک ڈیلیکیٹ سسٹم ہمارے اندر چل رہا ہے جو کہ کیسے کیمیکلز کو یا انزائمز کو بریک اپ کر رہا ہے, لے کر آ رہا ہے, پروڈیوس کر رہا ہے. اور ساتھ ساتھ انسان یہ نہ سوچے ٹیکنیکلی کہ یہ ایگزام پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے کہ نہیں. اگر انسان یہ سوچنا شروع کر دے دس از واٹ از ہیپننگ ان مائی باڈی رائٹ ناؤ, یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ, اور کس خوبصورتی سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو انسان کو کتنا کچھ سمجھ آنا شروع ہو. ایکسپرٹس کہتے ہیں اگر آپ صبح اٹھ کر صرف 3 سے 5 نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے بلیسنگز آپ کو دی ہیں ایک جرنل میں لکھنا شروع کریں, وٹ یو شوڈ بی تھینکفل فار ٹوڈے, تو کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ بہت زیادہ ناشکری کرتے ہیں تو آپ کا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ گریٹیچیوڈ والا ہونا شروع ہو جائے گا.